अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमाइन। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 4 आलमी चैनल करबला मुक़द्दसा के ऑनलाइन ट्रांसमिशन प्रोग्राम मारिफत मुंतज़र अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ में आपकी खिदमत में हाज़िर है। और जैसे आपके इल्म में है कि हमारी गुफ्तगू का सिलसिला मुंजी आलम बशरियत हज़रत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के उन्वान से है, और चूँकि मुहर्रम के अयाम भी है और इस उन्वान से जो रब्त है हज़रत सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम और इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम, उसके ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं। और उसके साथ साथ आज़ादारी के मकासद और आज़ादारी का सही तरीका और आज़ादारी जिस तरीके से करनी चाहिए और जो जोश और वलवले की ज़रूरत है उस पर भी गुफ्तगू का सिलसिला कर रहे हैं। ख़ुद आज़ादारी के ऊपर गुफ्तगू का सिलसिला भी हमारा जारी है। तो ये सब चीज़ें जो है वो यकीनन आप लोग शायद आपके जहन में आ जाए कि ये सब के सब जो है मुख्तलिफ़ मौज़ूआत होंगे, लेकिन ये सब मुख्तलिफ़ मौज़ूआत नहीं हैं, बल्कि ये जो है एक ही मौज़ू है और एक ही मौज़ू है और ज़ात ख़ुद जो है एक ही मौज़ू के उन्वान से ये गुफ्तगू है और तमाम के तमाम इन चीज़ का आपस में एक रब्त है। और ये रब्त जो है यो ख़ुद इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम और जो आज़ादारी है या ख़ुद हज़रत सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम या वाक़े करबला, ये सब के सब चीज़ें हज़रत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम से मरबूत है और ये एक ही मौज़ू है, एक ही मौज़ू के उन्वान से इन पर गुफ्तगू कर रहे हैं। और इसी वजह से ही कोशिश की जा रही है कि तमाम के तमाम मकासद और मतालिब को इसी माह मुहर्रम में इंशाअल्लाह, अलबत्ता दिन जो है वो माह मुहर्रम के कम है और ये मौजू जो है वो तूलानी है, लेकिन बहरहाल जिस तरीके से भी हो कोशिश की जा सकती है कि किसी न किसी हद तक गुफ्तगू की जाए। आज के हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जना मौलाना सैयद वज़ीर हैदर आबदी अस्करी साहब हमारे साथ मौजूद है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं और इन्हीं मौजू पे जो अर्ज़ कर चुके हैं इंशाअल्लाह किबला से गुफ्तगू करते हैं और इंशाअल्लाह उनके इत्तलाआत से इस्तिफ़ादा करते हैं। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। किबला खैरियत से इंशाअल्लाह। कादिम अब्बास साहब सलामत रहे किबला, बड़ी मेहरबानी, शुक्रगुज़ार है आपके। आप मसरूफ़ियात के बावजूद अपना कीमती वक्त निकाल के आप तशरीफ़ लाए, नहायत ही आपके शुक्रगुज़ार हैं। किबला, जैसे आपके इल्म में है कि हमारे गुफ्तगू का सिलसिला इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के उन्वान से जारी है। और जैसे इन सब चीज़ों का आपस में ज़ाहिर है कि एक रब्त है। और पहला सवाल मैं आपकी खिदमत में पेश करूँ, और पहला सवाल भी मैं इस उन्वान से पेश करना चाहूँगा। ज़ाहिर है कि हज़रत सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम की शहादत हुई और अभी 10 मुहर्रम भी गुज़रा है, तो एक अज़ीम कुर्बानी है और कुरान मजीद में भी वफ़ादाना हो बेज़िब्न अज़ीम में इसकी तरफ इशारा किया गया। तो मैं सबसे पहले यही सवाल आपकी खिदमत आलिया में पेश करना चाहूँगा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अज़ीम कुर्बानी के मकासद क्या है, इस पर अगर एक वजाहत हो जाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी के जो मकासद हैं जी, वो ये है कि आपका इरादा ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका और मौलाए मुत्तक़ियान हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की सीरत पर अमल करें जी, और अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर समाज में राइज करें। जी, ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मकासद हैं जी, और यही मकसद है कि सीरत रसूल हो, सीरत अमीरुल मोमिनीन हो और अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर हो। जी, ये मकसद है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। सही,
بے شک جی قبلہ بالکل بجا فرمایا آپ نے. اگلا سوال اس عنوان سے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ اگر حضرت سید شہداء علیہ السلام کی شہادت نہ ہوتی اور امام جو ہے وہ یہ عظیم قربانی نہ دیتے تو اسلام کے لیے ایسے کون سے خطرات اور کون سی مشکلات پیش آ سکتے ہیں، اس پر بھی اگر کچھ وضاحت ہو جائے. دیکھیے ایک جملہ میں نے سنا، جی اور حالانکہ وہ میں نے خود ابھی کسی کتاب میں بھی نہیں پڑھا، نہ میں نے کسی کیسٹ میں سنا. جی آیت اللہ علامہ علی نقی نقن رحمۃ اللہ علیہ، جی جی اعلی اللہ مقام، جی جی حسین قربانی نہ دیتے جی تو کیا ہوگا؟ صحیح صحیح. تو فرمایا آیت اللہ نے، مرحوم نے، جی کہ اگر حسین سمجھ رہے ہیں بات آپ؟ جی جی تھوڑی سی آپ کی آواز کٹ گئی تھی، اگر اس جملے کو دوبارہ دہرا دیں تو بہتر طریقے سے جو ہے وہ چونکہ اس دوران جو ہے تھوڑی سی آپ کی گفتگو جو ہے وہ منقطع ہو گئی تھی. یہ بسم اللہ کیجیے. ہاں، فرماتے ہیں آیت اللہ علامہ علی نقی نقن رحمۃ اللہ علیہ جی جی کہ اگر حسین ابن علی قربانی نہ دیتے صحیح. تو جمعے کی نماز بدھ کو ہی ہوا کرتی سرکار. اللہ اکبر اللہ اکبر، بہت بڑا جملہ ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بے شک بے شک. اور تو دیکھیے اگر حسین ابن علی قربانی نہ دیتے جی تو پھر اب ظاہر سی بات ہے، جب انہوں نے اتنی بڑی بات کہی اور سب تاریخی جملہ اور سب کچھ جسے کہنا چاہیے سارے معنی و مطالب سب سمیٹ کے انہوں نے کہہ دیا، جی تو یہ میں نے ان کا عمل آپ کی خدمت میں نقل کر دیا. سبحان یہ اللہ. حقیقت بات ہے. دیکھیں حسین ابن علی سے پہلے، جی ان کی شہادت سے پہلے جی جی لوگ شراب پی کے نماز پڑھانا اللہ رائج اکبر، سمجھتے تھے، بالکل اور نشے کی حالت میں یہ کہہ دیتے تھے کہ صحیح. کہیے تو اور پڑھا دوں. اللہ اکبر، بے شک بے شک. ایک عظیم، میں عام زبان میں کہوں جی جی تو کہیے صاحب آج موڈ میں ہوں، کہیے جی تو جی میں اور پڑھا دوں. بالکل صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات ہے. ٹھیک ہے نا؟ ماشاء اللہ. جی حسین ابن علی کی قربانی کے بعد اب کسی میں جرت نہیں کہ وہ شراب پی کر محراب میں آ سکے. سبحان اللہ. بے شک بے شک بے شک. نا بالکل. یہ ظاہر ہے. یہ اچھا، اب آپ دیکھیں کہ امام کی شہادت اور ان کی قربانی کے بعد جی جو سب سے بڑا ایک تبدیلی جو آئی جی جی وہ یہ آئی کہ پھر کوئی امام سے بیعت کا مطالبہ نہیں کر سکا، کوئی طالب نہیں ہوا بیعت کا. اللہ اکبر اللہ اکبر. بے شک بے شک. ہے نا؟ وہ کہ کوئی یہ کہے کہ آپ بیعت کر لیجئے. جی جی اب وہ امام حسین کے اس جہاد کے بعد پھر کسی میں دم نہیں کہ وہ کہے کہ آپ بیعت کر لیجئے. بے شک بے شک بے شک. یہ حسین ابن علی کا ڈر ہی ہے صحیح. بے کہ شک. اب چلیے ایسا اگر فرض کیجئے کوئی یہ کہے جی کہ صاحب چلیے ہم جمعے کی نماز بدھ کو نہیں پڑھیں گے، ہم جمعے کی نماز جمعے کو ہی پڑھیں گے مثلا. صحیح. جی 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 تو اب وہ کہے کہ نہیں صاحب وہ ایسا ہے کہ اذان سے پہلے پڑھیں گے، ہم صحیح بات ہے. بالکل دن میں 10 بجے پڑھ لیں گے، چلیے جمعے کی نماز جی. پڑھیں گے جمعے کو ہی، صحیح. لیکن 10 بجے پڑھ لیں گے. بے شک بالکل. تو اگر کوئی 10 بجے پڑھانے کی کوشش کرے گا جی تو اتنا یقین ہے حسین ابن علی نے اتنا بیدار کر دیا ہے جی جی بے شک. کہ لوگ اس نماز پڑھانے والے کے گلفو چھیا دیں گے، جیسے مچھلی کے گلفو کیسے چھیا جاتے ہیں. یقیناً بالکل. ہوں جی تو جی بسم اللہ بسم اللہ. یہ اثر ہے، یہ ڈر ہے، یہ روب ہے، یہ الحمد دبدبہ ہے حسین ابن علی کا.
بالکل بے شک جی قبلہ، جس طریقے سے بہت خوبصورتی کے ساتھ آپ نے مرحوم آیت اللہ العظمہ سید علی نقوی نقن صاحب کا جملہ دہرایا اور فرمایا کہ اگر یہ شہادت نہ ہوتی اور یہ قربانی نہ ہوتی تو لوگ بدھ کے دن جمعہ کے نماز پڑھ رہے ہوتے. عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ ان سب چیزوں کے باوجود اور یزید ملعون کا فسق، یہ سب لوگوں کے اوپر جو ہے وہ واضح ہے. لیکن آج کل کے دور میں بھی متاسفانہ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسے حضرات ہیں جو یزید کی دفاع کرنے لگ جاتے ہیں، اور یا دفاع جو ہے وہ اپنے آپ کو بچاتے ہوئے اور یزید کو بچاتے ہوئے یہ کہہ دیتے ہیں کہ یزید کو تو پتہ ہی نہیں تھا. تو یہ جو یزید کا سر دھویا جا رہا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا وضاحت فرمائیں گے؟ حالانکہ ایک حقیقت ہے اور طرفین کی کتابوں میں اس کے فسق باقاعدہ لکھے ہوئے ہیں، اس کے باوجود بھی لوگ جو ہے وہ اس قسم کی ان کی دفاع کر رہے ہیں. تو اس کے بارے میں آپ کیا وضاحت فرمائیں گے؟ دیکھیے ایسا ہے سر، جی میں آپ سے کروں کہ جو نجس العین جانور ہے، جی 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 صحیح، چاہے وہ کیا لوں، نجس العین جانور ہے، چلیے نام بھی لے لوں، کتا ہے، سور جی ہے، جی بالکل بالکل ٹھیک. صحیح. اب اگر کوئی بیوقوف آدمی، کوئی بانگڑ آدمی یہ سوچے کہ جی چلو ان کو دھل دھلا کے ذرا ان کو شیمپو ایمپو سے ذرا اچھا بہترین ذرا صحیح، لکس صابن سے اچھے دھو دھلا کے ان کو ذرا پاک و پاکیزہ کر لیا جائے، جی جی صحیح بات ہے. ٹھیک ہے، تو جی وہ جی تو اس کا اثر یہ ہوگا کہ جی وہ نجس العین جانور تو پاک نہیں ہوگا، بلکہ جو پاک کرنے جائے گا وہ خود نجس خود ہو نہ جائے جو گا. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت بڑا جملہ ہے ماشاءاللہ. بالکل بالکل وہ خود ہی نجس ہو جائے گا. بے تو شک ہو اب جائے. ظاہر سی بات ہے جس انسان کو جی اپنی عزت پیاری ہے جسے کہتے ہیں نا، جی جی وہ صحیح. قرآن مجید میں اللہ نے کہا نا کہ لقد کرمنا بنی آدمہ، کہ بنی آدم کہ ہم نے تجھے بڑی عزتوں سے نوازا ہے. اللہ اکبر بے تو شک. ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان اپنی عزت اپنے ہاتھ میں رکھے تو زیادہ بہتر ہے. یقیناً بے شک ایسی ہے، بے شک ایسی ہے. تو وہ جو لوگ یزید کو اس کے گناہ، اس کے کرپشن جی جی کی وکالت کرنے میں جو ٹائم لگاتے ہیں، یقیناً یقیناً اس میں جو اپنی زندگی کھپاتے ہیں، جی جی تو بہتر ہے کہ وہ کچھ تھوڑا سا غور و فکر حسین ابن علی پر کر لیں. بے شک بے شک. وہ کم سے کم اس بات پہ تو غور و فکر کریں جی جی کہ سب کو چھوڑیے، آخر ایسا وہ حسین ابن علی، آخر یہ سوچیے کہ 6 مہینے کا بچہ، ہم جی لوگ جی اس پہ غور کر لیں. صحیح بے شک. 6 مہینے کے بچے پہ غور کر لیں نا. جی جی اچھا چلیے، آپ سے کہا کہ یزید کو پتہ نہیں تھا، ٹھیک ہے، صحیح. جی تو میں یہاں ایک بات یہ کہتا ہوں کہ اگر یزید کو پتہ نہیں تھا تو جب یہ سب کے سب دربار میں لائے گئے تب تو اسے پتہ چلا. بے شک بے شک بالکل پتہ چلا ہوگا، کیونکہ دیکھ رہا ہے پتہ چلا نا، یقیناً. پتہ چلا نا. جی جی تو وہ اسے اس ٹائم اٹھا کر کوڑا جو ہے تو بجا دینا چاہیے تھا ان لوگوں کے اوپر کہ تم بالکل. نے ہماری انسلٹ کرا دی انٹرنیشنل لیول پر. جی جی بے شک بالکل قتل کیا تھا، بالکل وہیں فوراً پنش کرنا چاہیے تھا نا. بالکل کرنا چاہیے تھا یقیناً، جو دیکھ رہا ہے. بالکل نا جی کہ جی ہم کو کیا پتا تھا کہ تم کیا کر کے آئے ہو. جی لیکن بالکل وہاں یہ نہ کہنا اور اوپر سے یہ گھمنڈ کرنا جی کہ صاحب یہ تو اب اگر میرے بدر کے شہداء زندہ ہوتے تو وہ مجھ سے کہتے یزید تیرے ہاتھ چلنا ہو، ہم نے بدر اللہ کا بدلہ لے لیا، اللہ اکبر اللہ اکبر. ہے نا. بے شک. چلے یزید کو نہیں، چل یزید کے بارے میں آپ یہ کہیے کہ وہ یہ کہہ رہا تھا، ٹھیک ہے نا. جی جی لیکن آپ زیارت وارثہ میں ایک جملہ پڑھتے ہیں، جی وہ جملہ ہے کہ اس پر بھی لعنت ہو کہ جو سن کر خاموش رہا، صحیح صحیح ہے بے نا. شک بالکل. یزید جب یہ کہہ رہا تھا، نہ کوئی فرشتہ آیا، نہ کوئی نبی آیا، نہ کوئی کتاب آئی، یہ بنی ہاشم کا ڈھونگ تھا. جی بالکل تاریخی جملہ ہے ان کا. بالکل اس کا نا. جی تو جی اب سر بتائیے، وہ عربی میں ہی تو کہہ رہا تھا، وہ سارے اہل عرب ہی تو بیٹھے تھے. یقیناً یقیناً خود بھی عرب تھا یقیناً. بالکل بھی عرب تھا، وہ جی بیٹھا ہوا جو وہاں تھے تخت نشین تھے، جتنے بھی آس پاس میں بیٹھے تھے، وہ سارے کے سارے وہ عرب ہی تھے نا، جی عربی ہی تو بول رہے تھے. بالکل 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 بھائی وہ ایسا تو تھا نہیں کہ صاحب وہ یزید جو ہے تو وہ ہندی بول رہا تھا، مراٹھی بول رہا تھا، نہیں نہیں مطلب یا
सोहली जबान बोल रहा था, इंग्लिश बोल रहा था, ये सही बेचारे बात। सामने अरब बैठे हुए थे, ये नहीं समझते, जी जी, बिल्कुल अरबी बोल रहे थे, बिल्कुल। बोल रहा था ना। जी तो जी, यानी इसका मतलब ये जबान, जब हम जबान कोई बात कह रहा है तो इतना तो समझ में आना चाहिए ना कि ये क्या कह रहा है। अब इस यकीनन। मजमे में से भी कोई ना बोला, तो जी, यजीद कैसी बातें करता है? बिल्कुल अरे सही कैसे बात। फरिश्ता नहीं आया, कैसे बिल्कुल नबी कोई नहीं आया, ये सही। कहाँ बनी हाशिम का ढंग है? जी इसका मतलब ये है कि कितने बड़े और कितने ऊंचे पैमाने पर प्रोपेगेंडा किया गया जी जी, है ना। बिल्कुल। हाँ, तो ये हुसैन इब्न अली हैं कि जिन्होंने इन सारी चीजों का जवाब दिया है। और बेशक। ये जो यजीद को पाक साफ करने के चक्कर में लगे रहते हैं, ये कुछ नहीं, खुद ही नजिस हो जाते हैं, इनका कोई इलाज नहीं है। जी जी, बेशक। यहाँ पे आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि बहरहाल ज़ाहिर है आजकल जो है दौर जो है वो सोशल मीडिया का दौर है। और जिस तरीके से एक साहब जो थे वो बयान कर रहे थे कि हम इस वजह से यजीद और इन लोगों की दिफा करते हैं, चूँकि अगर इनकी दिफा न की जाए तो ज़ाहिर है कि अवलन तो यह है कि हमारे खुद उलमा भी फरमाते हैं कि मुक़द्दसात की तौहीन जो है वो हराम है, किसी के मुक़द्दसात की तौहीन। तो बहरहाल जो खुलाफा का वो रहा तो हमारा जो है हम उस चीज़ पर खामोश रहते हैं। उसके बाद अलबत्ता अकीदा जो मज़हब शिया का है वो तो वाज़ेह है। दूसरी तरफ जो है अब इन्होंने माविया को अपने मुक़द्दसात में शामिल कर लिया, और हम लोग जो है बहरहाल उसके पर भी थोड़ी बहुत कुछ ना कुछ जो है कंप्रोमाइज़ कर चुके हैं। अब जो है यह आहिस्ता आहिस्ता जो है यजीद को भी अपने मुक़द्दसात में शामिल कर रहे हैं। तो सवाल किबला मैं आपसे यही अर्ज़ करूंगा कि ये तो आते दिन जो है अपने मुक़द्दसात बढ़ाते जाएंगे, तो क्या ये इन चीज़ों पर खामोश रहना ये हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए और उसकी गुमराही के उन्वान से मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, क्या ये ख़तरा नहीं है? इस पर भी अगर कुछ वजाहत हो जाए। देखिए, अगर उन्होंने कहा है जी कि किसी के मुक़द्दसात को बुरा न कहो, जी जी बुरा न कहा जाए, जी तो इसको ये ना समझे कि जो मुजरिम है उनको क्लीन चिट मिल गई है। जी जी, बिल्कुल 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 सही। ये कहा गया है कि इन्हें बुरा न कहो। जी जी बुरा न कहो मतलब ये है कि आप ऐसे ना करो कि वो तबर्रा जो है तो जी फसाद में बदल जाए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल फसाद में ना बदलें, क्योंकि हमारा आपका मकसद फसाद करना नहीं है। यकीनन, बेशक। हाँ, उन्होंने ये कहा कि इनको बुरा ना कहो, सही। ये थोड़ी कहा गया कि इनकी बुराई ना बयान करो। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, जो तारीखी हकायक है। वो तो जो बुरा है वो तो बुरा है, जी, यकीनन है ना। ऐसी है। जी हाँ, बस ये कहिए कि ठीक है साहब, आप उनको मानते हैं, वो आपके लिए, हम इनको मानते हैं, ये हमारे लिए। सुभान अल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना। जी हाँ, ठीक है भाई, आप उनको मानते मानते रहिए, लेकिन बहरहाल बुराई बुराई है, अच्छाई अच्छाई है। क़द बिल- तबय्यना रुश्दु मिनल गई। बेशक, बिल्कुल ठीक है, हिदायत गुमराही से बिल्कुल जुदा कर दी गई है। बिल्कुल। अब वो अपनी मर्जी है कि वो साहब इसको बढ़ाते चले जाएं, और ये यजीद को भी मुकद्दसात में ले आएंगे। जी जी अब आप खुद समझ लीजिए कि जो यजीद को मुकद्दस समझ रहा हो, जी जी तो उस अक्ल कितनी है। जी, बेशक ऐसी है, बजा फरमाया आपने, यकीनन। वो वो अब यूं समझ लिए कि उसकी अक्ल का दिवालियापन कितना हो चुका है जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है। ना। अब ये बताइए कि वो यजीद को मुकद्दस समझने लगे जो, जी जी अब क्या उससे फिर ये उससे कहा जा सकता है? जी फिर तो वही इब्ने मुलजिम वाली बात हो जाती है जी, कि अली जिसे जहन्नम अपनी तरफ खींच रहा हो, आप उसे जन्नत की तरफ कैसे ले आओगे? बेशक बेशक बेशक, बिल्कुल ऐसी है। जी, बहुत खूबसूरती से किबला आपने बयान फरमाया। एक दो सवाल आपकी खिदमत में, ज़ाहिर है कि एक दो सवालात इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के उन्वान से भी आपकी खिदमत में पेश करूं। एक मज़हब शिया का अकीदा है रजअत,
جو کہ آپ جی بہتر جانتے ہیں رجعت کا، اگر اس پر بھی آپ تھوڑی بہت وضاحت ڈالنا چاہیں تو وہ بھی بہتر رہے گا۔ تو رجعت کے عنوان سے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ظاہر ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت میں جو ظالمین جو ہے وہ شامل ہے، تو سوال یہ ہے کہ کیا رجعت میں تمام کے تمام جتنی بھی ظالمین ہے، چاہے وہ امام حسین علیہ السلام کے قاتلین ہے یا دوسرے ظالمین ہے، تو کیا یہ سب کے سب جو ہے وہ واپس پلٹا دیے جائیں گے؟ اس پر بھی اگر کچھ وضاحت ہو جائے۔ جی دیکھیے، عقیدہ رجعت جی یہ ہم شیعوں کا عقیدہ بے شک۔ نظریہ جی یہ اس لیے بھی ہے کہ جس نے رائی کے دانے کے برابر نیکی کی ہے جی وہ بھی دیکھے گا، جس نے رائی کے دانے کے برابر بدی کی ہے وہ جی بھی دیکھے گا۔ بے شک۔ اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جو ظالمین ہیں جی وہ قتل امام حسین میں شریک ہیں، جن کے ہاتھ ہیں، صحیح۔ وہ زندہ ہوں گے اور ان کو سزا دی جائے گی، ان کو پنش کیا جائے گا۔ بے شک بالکل۔ یہ ہونا یہ تو ہونا ہے۔ بے شک۔ جی اگلا سوال آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ امام زمانہ علیہ السلام، البتہ یہ سوالات جو ہے یہ آخری سوال جو ہے ایک مومن نے واٹس ایپ کے ذریعے سے بھیجا تھا اور انہوں نے فرمایا تھا کہ یہ بھی کسی ایک پروگرام میں پوچھ لیا جائے۔ سوال یہ ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کس طریقے سے قاتلین حضرت سید شہداء علیہ السلام سے انتقام لیں گے، اور امام کا انتقام کا کیا طریقہ ہوگا، اس پر بھی اگر ایک وضاحت ہو جائے۔ دیکھیے، اگر آپ کو اس کی ایک تھوڑی سی جھلک دیکھنی ہے، تھوڑی سی جھلک، جی 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 تو آپ جناب مختار کی حکومت میں دیکھیے۔ آپ جی جی بالکل۔ سوال یہ ہے کہ قاتلوں سے بدلہ لینا ہے، جی تو جب قاتلوں سے بدلہ لینا ہے صحیح۔ تو اس کے بدلہ لینے کی ایکسرسائز کیا جی ہے نا؟ جی جی تو یعنی سب سے پہلی بات یہ کہ جب آپ بدلہ لیں گے جی تو گویا آپ آن دی اسپوٹ ان کو پنش کریں گے، جی بالکل بالکل۔ ہے نا؟ جی تو خالی آپ کے کہنے سے یہ انسان شمر ہے، جی اس نے قتل کیا ہے، یہ ثابت نہیں ہو جائے گا۔ جی صحیح۔ یہ خولی ہے، اس نے سر حسین ابن علی کا نیزے پہ اٹھایا تھا، یہ خالی کہنے سے، یہ تو دعویٰ ہے نا، جی 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 یہ بالکل کہنے سے نہیں ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ بھائی اس کو آپ ایک جینیون، ایک جرنلائز کر کے سوچئے۔ جی بھائی یہ تو ہم جانتے ہیں، ہماری تحقیق ہے، ہماری ریسرچ ہے، صحیح۔ یہ ہماری ریسرچ ہے، ہماری تحقیق ہے، تو ہم اپنی تحقیق کو دوسروں کے سامنے رکھیں اور وہ بھی اس پر بلیو کریں، جی یعنی جو دوسرے لوگ ہیں ان کے بھی نزدیک یہ بات ثابت ہو جائے، جی اس کے سارے ایویڈنس، سارے اس کے پروف جی صحیح۔ ہماری تحقیق کے حق میں ہوں، جی ہے نا؟ جی جی تو وہ سارے کا سارا ایک پروسیجر ہے، بے شک۔ اور وہ پروسیجر جو ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کا تعلق کورٹ کچہری سے، عدالت سے ہے، جی اور عدالت جو ہے تو وہ عدالت حکومتوں کے زیر انتظام ہوتی ہے، بالکل۔ اور جو حکومت ہوتی ہے اس کا ایڈمنسٹریشن ہوتا ہے۔ جی تو یہ سب آپ کو ماننا پڑے گا کہ ایک ایڈمنسٹریشن ہوگا، ایک دادگاہ ہوگی، ایک عدالت ہوگی، ٹھیک ہے، جی اور جوڈیشری کا ایک سسٹم ہوگا، اس میں مجرموں کو پکڑ کے لایا جائے گا، جب وہ زندہ ہوں گے ان کو پکڑ کے لایا جائے گا، ان کو لا کے کھڑا کیا جائے گا، اب وہ اقبال جرم کریں گے۔ جی بالکل۔ اب جب وہ اقبال جرم کریں گے تو پھر فائنل ہو جائے گا کہ ہاں بھائی جب یہ اقبال جرم کر رہا ہے صحیح۔ تو اس کو عدالت سزا دے گی۔ تو جی اسی لیے رسول اللہ کی بھی حدیث ہے، سرکار رسالت میں آپ کی، کہ امام جی اس دنیا کو عدل و انصاف سے ایسے ہی بھر دیں گے صحیح۔ جس طرح سے وہ مجور سے بھری ہوگی۔ سبحان اللہ
سبحان اللہ، بے شک، رسول اللہ کے حدیث نے تو خود واضح کر دیا نا کہ یہ حکومت عدلیہ ہوگی، جی عدل الہی پر اس کا دار و مدار ہوگا، یہ حکومت الہی ہوگی نا۔ بالکل، بے تو جب شک، حکومت ہوگی تو اب ظاہر سی بات ہے کسی زمین کے کسی حصے پر تو ہوگی نا، جی جی، بے شک، بالکل، زمین کے کسی حصے پر ہوگی، کہیں تو ہوگی۔ جی اب جب وہ حکومت ہوگی تو اس کے اپنے قانون ہوں گے، اس کا اپنا لا اینڈ آرڈر ہوگا، جی، لا اینڈ آرڈر کے تحت ان مجرموں کو پکڑ کے لایا جائے گا۔ یقیناً، اب جو شریعت مطہرہ جو اس پہ دھارائیں جی جو لگائے گی، جی، ٹھیک ہے، جو صحیح، اس وقت سپریم کورٹ ہوگا، جی وہ سپریم کورٹ جو اس کو فیصلہ سنائے گا اس کے مطابق سزا دی جائے گی۔ یہ ایک لاجیکلی اور ایک جرنلی طریقہ یہی ہے، جی ورنہ اگر آپ یہ کہیں کہ ایک کو وہاں سے پکڑ کے مارا، ایک کو پکڑ کے وہاں سے مار دیا، وہاں سے اٹھا لیا، جی وہاں سے اس کو ٹھوک دیا، مثلا جیسے ایک عام زبان میں کہا جاتا ہے وہاں اس کا پکڑ کے انکاؤنٹر کر دیا، جی تو دیکھیں یہ تو چھاپا مارو والی بات ہو جائے جی گی، جی، بالکل بالکل، ہے نا، یہ ٹیررزم والی بات ہو جائے گی۔ بے شک، بالکل، ہوں جی تو یہ ایک اس کا طریقہ ہے کہ اس میں امام حسین کے قاتلوں سے بدلہ لینے کا، یہ عدل الہی، یہ حکومت الہیہ یہ جب قائم ہوگی، جی اس کا ایک اپنا ایک نظام ہوگا، اس کا اپنا ایک سسٹم ہوگا، بالکل، اور اس کے تحت ان کو سزا دی جانی ہے۔ بے شک۔ جی قبلہ، اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، بہت خوبصورتی سے آپ نے جوابات ہمیشہ کی طرح ارشاد فرمائے، اور یقیناً آپ کا ایک ایک جملہ جو ہے وہ قابل غور رہا۔ عرض یہ ہے کہ اگر آخر میں مومنین کے لیے کوئی پیغام ہے اور مومنین کے لیے کوئی میسج ہے تو امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے ذریعے سے انشاءاللہ سماعت فرما رہے ہیں، عزاداری کے عنوان سے ہو، امام زمان علیہ السلام کے عنوان سے ہو۔ جی بسم اللہ کیجیے اگر کوئی میسج ہے تو۔ نہیں، میسج کیا، بس یہ ہے کہ پیغام آل محمد یہ ہے جی، کہ آنسو رکنا نہیں چاہیے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، بے شک، کیونکہ آنسو مظلومیت کی نشانی ہے۔ بے شک، دیکھیں، آپ ایک ایسی قوم سے تعلق رکھتے ہیں جی کہ جس نے کبھی کسی کے قوم پر، کسی قبیلے پر، کسی پر حملہ نہیں کیا ہے۔ جی، بے شک، بالکل، آپ تاریخ انسانیت اٹھا کر دیکھیں جی تو ایک ملک نے دوسرے ملک پر حملہ کیا، جی جی ایک بادشاہ نے دوسرے بادشاہ پر حملہ کیا، جی، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے پر حملہ کر رہا ہے۔ بالکل، آپ اپنی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، آپ وہ لوگ ہیں کہ جس نے کبھی کسی پر حملہ نہیں کیا، اللہ اکبر، اللہ آپ کے اکبر، اوپر سب نے حملہ کیا ہے، جی اور آپ نے ہر طرح کے حملوں کو سہا ہے، جی اور یہ حملے مسلسل ہو رہے ہیں، چاہے وہ از لحاظ عقیدہ ہو، جی، از لحاظ جان و مال ہو، صحیح، آبرو ہو، جی ہر اعتبار سے حملہ آپ پر ہو رہا ہے۔ جی لہذا دفاع ہو رہا ہے اور ہم کرتے رہیں گے، اور ہمارے لیے سب سے بڑا جو ہمارے پاس ہتھیار ہے جی، وہ ہے آنسو، سبحان اللہ، بے شک، اور یہ آنسو رومال ناب فاطمہ زہرا میں جگہ حاصل کرے، الہی آمین، ایسا زدہ، جی ایسا کیا کرنے والا ہو، جی، اور صالح محمد کی ڈیمانڈ ہے کہ گریہ رکنا نہیں چاہیے۔ بے شک، بے شک، بہت خوبصورت میسج قبلہ آپ نے دیا، اور ایک دفعہ پھر بھی امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے آپ کی نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے۔ آپ نے یہ وقت نکالا اور ہمیں خدمت کا موقع فراہم فرمایا، اور نہایت ہی مہم نکات کے اوپر آپ نے اشارہ فرمایا، نہایت آپ کے ممنون ہے، اور آپ سے التماس دعا کرتے ہیں انہی کلمات کے ساتھ، اور آپ کے لیے بھی کربلا مقدسہ میں نائب و زیارہ اور دعا گو ہیں۔ مولا کے حفظ و امان میں رہے قبلہ، فی امان اللہ، خدا حافظ، خدا حافظ۔ جی یہ تھے ہمارے ساتھ عالی جناب مولانا
سید وزیر عسکری عابدی صاحب، بہت خوبصورت گفتگو انہوں نے فرمائی اور ایک اچھا میسج دیا انہوں نے کہ آنسو جو ہے وہ نہیں روکنے چاہیے، آنسو کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ اور یہ در حقیقت جیسے انہوں نے اشارہ بھی فرمایا کہ ایک معصومین علیہم السلام کے یہ در حقیقت وہ توصیات ہے اور وہ نصیحتیں ہے جو کہ انہوں نے اس امت کے لیے یہ نصیحت کی ہے کہ حضرت سید شہداء علیہ السلام کے لیے رونا، اس کا جو اجر و ثواب ہے وہ یقیناً ہماری گناہوں کا بخشش ہے، اور ہمیں جنت کے لیے وہ آنسو جو ہے وہ کافی ہے۔ حتیٰ کہ یہاں تک وارد ہوا کہ اگر کسی ایک مومن کے آنکھ میں مچھر کے پر کے برابر، روایت اس طریقے سے، مچھر کے پر کے برابر آنسو آ جائے امام حسین علیہ السلام کی محبت میں اور عشق اہل بیت میں، تو فرمایا کہ وجبت لہ الجنہ، اس کے اوپر بہشت جو ہے وہ واجب ہے۔ یعنی بہشت جو ہے، بہت سارے لوگ اس کے اوپر اعتراض بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا یہ ممکن ہے کہ اس قسم کے ایک مچھر کے پر کے برابر آنسو سے انسان کی مغفرت ہو جائے؟ تو جی بالکل ہو سکتا ہے، اور یہ معصوم کا فرمان ہے، کسی خطیب کا مبالغہ نہیں ہے، کسی مبلغ کا جو ہے وہ حد سے زیادہ تجاوز کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ جو ہے وہ معصوم کے فرامین ہے، انہوں نے فرمایا ہے تو یقیناً ہوگا۔ اور ہم کون ہوتے ہیں کہ ایک معصوم کے فرمان میں شک کرنے والے؟ خدا نے کہہ دیا کہ نماز 2 رکعت ہے، نماز صبح 2 رکعت ہے، تو مان لو۔ آپ کی کیا عقل، کیا بساط ہے کہ آپ جا کے سوچ اور فکر میں لگ جائے؟ یقیناً اس کے ہے، اور توجیحات بھی البتہ علماء نے ذکر کیا ہے کہ کس طریقے سے امام کے لیے جو ہے وہ تھوڑی سے رونے سے انسان پر بہشت واجب ہو جائے۔ تو یہ در حقیقت اپنے وجود کی تقویٰ ہے، انسان کے اندر وہ وجود کی تقویٰ ہے جو آنسو آ رہا ہے۔ یعنی اگر گویا کہ یہ آنسو جو ہے ایک پشیمانی کا آنسو ہے، امام کے لیے وہی روئے گا کہ جو احکام دینیہ کی طرف اس کی رغبت ہوگی، امام کے لیے وہی روئے گا جو کہ اسلام کی طرف جس کی رغبت ہوگی۔ تو گویا یہ ایک آنسو جو آ گیا تو آپ اپنی گناہوں سے بھی پشیمان ہے، اور ظاہر ہے پھر خدا کی ذات جو ہے وہ ایسی بخشنے والی ذات ہے کہ وہ تو انسان کے لیے بہانے ہی بہانے انہوں نے رکھے ہوئے ہیں، اور کسی طریقے سے بھی ہو کے بہشت ہو جائے، لیکن یہ تو ظالم انسان ہے جو کہ سرکش ہے۔ تو خدا نے بہرحال جو ان چیزوں میں سے جو اللہ نے فرمایا کہ بہشت کو میں دینے والا ہوں اور بہت کم قیمت پہ دینے والا ہوں، تو اس میں ایک آنسو جو ہے اس کی قیمت انہوں نے آپ کی نظر میں، آپ کم ظرف کی ذہن میں یہ آنسو کی کوئی قیمت نہیں ہے، لیکن خدا کے نزدیک اس کی بہت بڑی قیمت ہے، بہت بڑی قیمت ہے۔ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اس کی مثال کچھ ایسی بھی دی جا سکتی ہے کہ آپ ایک پتھر اٹھائیے اور پورا پہاڑ اٹھائیے، پورا پہاڑ اٹھائیے، پتھر ہی پتھر ہے، ایک طرف وہ ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ ایک جو ہے وہ جس کو کہا جائے وہ در بیش بہا، در بیش بہا، جو کہ وہ قیمتی پتھر اور وہ جو صدف کے پیٹ میں ہوتا ہے، صدف کے پیٹ میں ہوتا ہے، ایک ہیرا ہوتا ہے جو بہت کم ہوتا ہے لیکن اس کی قیمت بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ قیمت ہے۔ تو اس پہاڑ کو رکھ لے اور کسی کو کہے یہ پہاڑ آپ کا ہو گیا، یہ اتنا بڑے پتھر آپ کے ہو گئے، اور ایک طرف یہ ہے، تو قیمت جو ہے اس کی زیادہ ہے۔ تو یہی ہے کہ آپ کے اعمال جو ہے وہ اس پہاڑ کے مانند ہے، اور یہ جو حضرت سید شہداء علیہ السلام کے لیے جو آنکھ میں ایک آنسو آ جائے، اس کی قیمت وہ در صدف ہے، وہ بیش بہا پتھر ہے کہ جو اس پہاڑ سے، یہ پہاڑ تو کیا کئی پہاڑ بھی ہو جائے اس سے اس کی قیمت زیادہ ہے۔ تو پتھر تو ہر جگہ پر ہے، پتھر تو ہر جگہ پر ہے، لیکن وہ جو در صدف ہے اور اس کی قیمت جو ہے اس انداز آپ لگائیں۔ تو خدا کی نظر میں یہ جو آنسو حضرت سید شہداء علیہ السلام کے لیے ہے، یہ اسی در صدف کی طرح ہے، اس در بیش بہا کی طرح ہے۔ وہ در ہے یہ جو کہ حضرت ذاتی بار تعالی اس کو قیمتی داموں میں خریدنا چاہ رہے ہیں۔ تو جب وہ خریدنا چاہ رہے ہیں تو مولوی صاحب کو کیا تکلیف ہے کہ وہ شک کر رہا ہے؟ اور یہ مولوی صاحب جو کہہ رہا ہوں، یہ مولوی صاحب ہی ہمارے اپنے ہی ہے جو
مذہب شیعہ والے مولویوں کو کہہ رہے ہیں، دوسرے سے تو کوئی رابطہ ہی نہیں ہے، وہ بہرحال جیسے ان کے دین کے مطابق ہوگا کریں اس طریقے سے۔ لیکن یہ جو ہے ہمارے اپنے لوگ جو ہے وہ اس طریقے سے جو کہتے ہیں کہ یہ بہشت کو تقسیم کرتے ہیں، تو صاحب یہ جو چیزیں ہوتی ہے یہ ایسی ہوتی ہے کہ بعض چیزوں کی ہوتی چھوٹی ہے، قیمت بہت بڑی ہوتی ہے، قیمت بہت بڑی ہوتی ہے۔ تو یہ جو آنسو ہے حضرت سید الشہداء علیہ السلام کے لیے، یہ قیمت ہی اس کی اتنی زیادہ ہے، بہت بڑی قیمت ہے۔ تو بس اسی سے ہی انسان کو سوچنا چاہیے۔ اور آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ہمارے علماء نے جس طریقے سے فرمایا ہے، شعائر حسینی کی طرف اشارہ فرمایا ہے اور کہا ہے کہ شاعر حسینی کیا ہے، کہا کہ ہر وہ چیز جو حرام میں سے نہ ہو، محرمات میں سے نہ ہو، وہ شاعر حسینی ہے۔ یعنی اتنی جامع گفتگو اس دن میں یہ پڑھ رہا تھا کہ شاعر کیا ہے، شاعر وہ ہے، شاعر حسینی وہ ہے، ہر وہ چیز جو حرام میں سے نہیں ہے شاعر حسینی ہے۔ جو بھی کر رہے عشق امام حسین میں جو کام بھی انجام دیا جا رہا ہے، بس حرام نہ ہو، شرعی طور پہ حرام نہ ہو، تو یہ جو ہے یہ شاعر حسینی ہے، ہر وہ چیز۔ تو کیا اس میں وہ کر سکتا ہے؟ مثلا کوئی جو ہے اگر ماتم کر رہا ہے، ہاتھ سینے پر مار رہا ہے، شاعر کر رہا ہے، اس کے لیے جو ہے یہ ثواب اس کو ملے گا۔ کوئی سر پہ ہاتھ مار رہا ہے، ثواب ملے گا۔ کوئی خون بہا رہا ہے، ثواب ملے گا۔ کوئی جیسے ہمارے پاکستان اور انڈیا میں، ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں انگاروں کے اوپر اور کوئلے کے اوپر عزاداران جو ہے وہ جاتے ہیں، چلتے ہیں، اور یہ ایک عزاداری کا طریقہ ہے۔ یقیناً وہ کسی چیز کی طرف ہی اشارہ، ان کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ خیمگاہ حسینی میں آگ لگی تھی، تو آگ کا ایک تصور ہے کربلا میں، تو وہ اس شبیہ کو جو ہے وہ آج بھی انجام دے رہے ہیں، اور اس پر آگ پر جو ہے وہ چلتے ہیں، اور یقیناً پیر جلتے ہیں یا نہیں جلتے مولا کے معجزے سے، جو بھی ہے یہ ایک عزاداری کا طریقہ ہے۔ تو یہ بھی شاعر حسینی ہے، اس پر شک کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں یہ کیا ہے، تو یہ شاعر ہے، علماء نے فرمایا۔ اور خون کا ماتم کرنا شاعر حسینی ہے۔ اور اس کے علاوہ دوسرے جس طریقے سے ماتم لوگ کر رہے ہیں، مثلا کوئی اپنے سر کو پتھر سے مار رہا ہے تو وہ عشق میں مار رہا ہے، جزا ہے اس کی، مار رہا ہے۔ تو یہ ہر وہ چیز جو حرام نہ ہو، بعض ایسی چیزیں ہوتی ہے جو کہ کھلا محرمات ہے، تو ان سے جو ہے علماء منع فرماتے ہیں، ان کو ان چیز میں مثلا شامل نہ کیا جائے۔ تو یہ سب شاعر حسینی ہے۔ اور ایک سوال، چونکہ کچھ وقت بچا ہے، میں اس دن جو ہے وہ ایک آیت اللہ العظمیٰ روحانی کا فتویٰ دیکھ رہا تھا، تو انہوں نے ایک بہت خوبصورت بات کی تھی۔ فتویٰ میرے پاس محفوظ ہے، اگر کوئی میری بات سن رہے ہیں اور یہ فتویٰ ان کو چاہیے تو ہے، فتویٰ بھی میرے پاس ہے، میں بھیج دیتا ہوں ان کو، عربی میں لکھا تھا، بہت خوبصورت فتویٰ انہوں نے دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو بڑے اچھے اور جامع طریقے سے جواب دیا تھا انہوں نے، اور فتوے کی شکل میں، چونکہ ظاہر ہے کہ آیت اللہ العظمیٰ ہے تو فتویٰ ہی ہے یہ عوام کے لیے۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ جیسے بہت سارے لوگ ہیں وہ عطیہ جو ہے وہ دیتے ہیں، خون کا عطیہ دیتے ہیں، خون کا عطیہ دیتے ہیں مریضوں کے لیے، خون کا عطیہ دینا مریضوں کے لیے۔ تو یہ عطیہ جو ہے وہ دیتے رہتے ہیں، اور یہ سب نے یقیناً ہم میں سے بھی بہت سارے لوگوں نے دیا ہوگا، جو بھی مریض ہوتے ہیں ان کو خون کا عطیہ دینا ثواب ہے، اس کا عظیم ثواب ہے، کسی کی زندگی بچا رہے ہو ثواب ہے۔ لیکن اس کو جو ہے وہ حضرت سید شہداء علیہ السلام کے لیے جو خون بہایا جاتا ہے اس کے ساتھ اس کو ملانا، یہ تھوڑی نا انصافی ہے۔ اسی میں ہی انہوں نے فرمایا تھا کہ یہ جو عطیہ جو دے رہے ہیں یہ شاعر حسینی نہیں ہے۔ دیکھیں محرم کا مہینہ ہم نے شاعر حسینی کرنے ہیں، سفر کے مہینے میں ہم نے شاعر حسینی کو زندہ کرنا ہے، ہم نے شاعر حسینی کو زندہ کرنا ہے۔ تو آپ کو یہ عطیہ کے لیے جو ہے وہ یہی مہینہ ملے گا، اسی مہینے میں ہی آپ نے وہ عطیہ کرنا ہے۔ اور پھر ظاہر ہے کہ زنجیر سے کوئی اتنا خون تو بہتا بھی نہیں ہے کہ زنجیر سے یا کسی اور چیز سے اتنا خون تو بہتا بھی نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ خون دینے کے لائق ہی نہیں ہے، اتنا خون بہتا بھی نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ اس کا ہے، انہوں نے فرمایا کہ
یہ جو ماہ محرم ہے، ماہ محرم میں شعائر حسینی میں سے یہ عطیہ نہیں ہے، یہ جو خون کا عطیہ دے رہے ہیں یہ نہیں، اچھا کام ہے، ثواب ہے، لیکن عطیہ جو ہے یہ نہیں ہے، یہ شاعر حسینی میں سے نہیں ہے یہ عطیہ۔ اور شاعر حسینی میں کون سی چیز ہے؟ فرمایا وہ خون جو حضرت سید شہداء علیہ السلام کے لیے بہایا جائے، زنجیر کے ذریعے سے بہایا جائے، قمع کے ذریعے سے بہایا جائے، یا کسی بھی طریقے سے جو عاشقان اہل بیت علیہ السلام ہے وہ جس طریقے سے کرتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ شعائر حسینی میں سے وہ چیز ہے، نہ یہ کہ یہ جو عطیے دیے جا رہے ہیں۔ تو مراجع جو ہے وہ بھی بہرحال کھل کے گفتگو کرتے ہیں ان کے اوپر، اور باقاعدگی سے لوگوں کو جو ہے وہ گائیڈ کر رہے ہیں کہ کیا کچھ کرنا ہے اور کس طریقے سے عزاداری کرنی ہے۔ تو عزاداری کا سلسلہ جو ہے وہ بالکل ایسے ہی ہونا چاہیے، اور کوئی زبردستی بھی نہیں ہے، کوئی وہ بھی نہیں ہے۔ ہر علاقے میں جو ہے اپنے طریقے سے عزاداریاں ہوتی ہے، اور ہر علاقے کا اپنا ایک دستور ہے عزاداری کا۔ تو جو بھی جیسا بھی کر رہا ہے، مولا نے جو ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کی رحمت ہو ان لوگوں کے اوپر جو عشق حضرت سید شہداء میں جزا میں پہنچ جاتے ہیں۔ جزا یعنی بیتابی میں پہنچ جاتے ہیں، انسان بیتاب ہو جاتا ہے۔ کسی کا جوان بیٹا، جزا کے لیے میں سمجھانے کے لیے بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں، بیتابی ایسی بیتابی جو جزا کی حالت میں اسے کچھ ہو جائے، یعنی کسی کا جوان بیٹا جو ہے وہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کا والد ہے یا والدہ ہے گریبان کو چاک کر دیتے ہیں، گریبان کو چاک کر دیتے ہیں، یا جو ہے جزا کی حالت میں اپنے ہاتھ کو جو ہے اپنے سر پہ مار دیتا ہے، کوئی جو ہے جزا کی حالت میں دیوار سے اپنے سر کو مار دیتے ہیں، تو یہ سب جزا کی حالت ہوتے ہیں۔ تو حضرت سید شہداء علیہ السلام کے عزاداری کا بھی یہی ہے کہ جو حضرات جزا کی حالت میں اہل بیت کے عشق میں، مولا امام حسین علیہ السلام کے عشق میں جزا کی حالت میں آ کر اپنے سر کو مارے اور اسے اگر خون جاری ہو جائے، تو یہ جو ہے یہ اس کی دل کی پاکی ہے، پاکیزگی ہے، دل کی پاکیزگی ہے اس کی، اور یہ جو ہے شاعر حضرت سید شہداء علیہ السلام کو وہ زندہ کر رہا ہے۔ مراجع اعظام کا یہ فتویٰ ہے، اور اس کے علاوہ علماء کا ہے، اور قدیم سے قدیم علماء کا بھی۔ اس حدیث کی جو جزا والی حدیث ہے، اس کو یقین آپ جانیں کہ اسی کو اسی طریقے سے شرح کرتے ہیں جیسے میں کر رہا ہوں۔ کچھ ایک دو حضرات جو آج کل کے دور میں انہوں نے کہا ہوگا، بہرحال جو جس طریقے سے بھی چاہے، لیکن یہ جو ہے وہ خود وہ جو جس کی تقلید کر رہا ہے وہ پھر اس کی اپنی مرضی ہے، لیکن بہرحال جو ہے علماء کی جو سیرت رہی اور یہ رہی تو یہ ایسی رہی۔ زنجیر زنی، کما زنی اور کوئی بھی چیز ہے، اس کی مارنے کی کوئی زبردستی نہیں ہے، لیکن یہ جو منع کر رہے ہیں نا، یہ غلطی کر رہے ہیں۔ آپ بھی کچھ نہ کہیں، جو نہیں کر رہے ہم ان کو بھی کچھ نہ کہیں، جو کر رہے ان کو بھی کچھ نہ کہیں۔ یہ اس کا آسان رائے حل ہے، اور اس پر ہی میرے خیال میں یہ عاقل آدمی اسی پر ہی وہ کرے گا، چونکہ جو کر رہا ہے وہ عقیدے میں کر رہا ہے، اگر آپ اس کو کہو گے نہ کرو تو وہ ناراض ہو جائے گا، اور جو نہیں کر رہے وہ بہرحال ان حضرات کے بہرحال مقلد ہوں گے، جو ان کی مرضی ہے وہ جانے، اور وہ قبر میں جیسے وہ جواب دیں گے بہرحال۔ تو بات یہ ہے کہ یہ دونوں طریقہ جو ہے، عقل کا تقاضا یہ ہے کہ جو کر رہے ہیں ان کو نہ ٹھوکا جائے، چونکہ اس کا عقیدہ ہے اور علماء کے فتاوی موجود ہے، سارا کچھ ان کے پاس موجود ہے۔ اور جو نہیں کر رہے ان وہ بھی اپنی طرح سے نہیں کر رہے، یا ڈر رہے ہیں، یا اپنے آپ کو وہ کہہ رہے ہیں ہمیں نقصان پہنچ رہا ہے، یا جو بھی بہرحال ہے، تو ان کو بھی کچھ نہ کہا جائے۔ اور اگر اتفاق بین المسلمین ہو سکتا ہے تو اتفاق بین المومنین بھی ضروری ہے، اور اس کے ہم قائل ہے، یقیناً ہونا چاہیے۔ عقائد مختلف ہوتے ہیں، لیکن عقائد کو جنگ و جدل کی شکل میں نہیں پیش کرنا چاہیے، جنگ و جدل نہیں کرنی چاہیے، اور مومنوں کا اتحاد ضروری ہے، اتفاق کرے، اتحاد کرے۔ اگر مومن ہے، اگر پھر فاسق ہے تو پھر مشکلات ہو جائیں گے۔ ہمارا وقت بھی جو ہے پروگرام کا تقریباً ختم ہوا چاہتا ہے، اور انشاءاللہ العزیز آپ کی حاضر خدمت رہیں گے اگلے جلسات میں، اور مخصوصاً آپ سے التماس ہے کہ حجت خدا کے ظہور کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کیا جائے۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔